Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Urdu English Academy. दोस्तों आज आपके सामने रूल्स बताने हैं इंग्लिश के कवाइद रूलिंग्स रूल और सिंपल जो रूल्स होते हैं ग्रामर के हवाले से तो वो आपके सामने जिक्र करने वाले हैं तो देखते जाए। कह रहे हैं कि एडवर्ब प्रेज वो होता है जो एडवर्ब का काम और मना दे, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब प्रेज। आगे कहते हैं कि जेरंड फॉर्म को क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाए ना, इसको आईएनजी भी बोलते, जेरंड फॉर्म भी बोलते, तो वो नोन का माना भी देते हैं बाज़ औक़ात। मसलन आपने कहा टीच क्या है? एक वर्ब है, इसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया तो ये नोन भी बन सकते। टीचिंग पढ़ाई, लर्न सीखना, लर्निंग क्या करना? सीखना। लर्न माना सीखो, लर्निंग माना सीखना। तो इस तरह से क्या बन जाता है? नोन बन जाता है। तो इसको कहते हैं जेरंड फॉर्म। क्या कहते हैं? जेरंड फॉर्म। जैसे आपके देखिए टीचिंग इज माई हॉबी, या मसलन स्मोकिंग है, स्मोकता ना आपने बना दिया स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, के नोशी सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़र है। एक और कायदा पर्सनिफिकेशन किसे कहते? पर्सनिफिकेशन। पर्सन तो आदमी को कहते हैं ना, वन पर्सन टू पर्सन। पर्सनिफिकेशन का क्या माना है? किसी चीज को जो कि बेजान हो, मसलन उसको आप जानदार की खुसूसियात साबित करें, तो इसको क्या कहते? पर्सनिफिकेशन कहते। इसको तजसीम कहते। तजसीम। मसलन एक लिकारी है, एक आदमी है, एक फन वाला आदमी है, वो अपनी तहरीर लिखता है। उस तहरीर में हुस्न पैदा करने के लिए बेजान चीज को जानदार चीज की खुसूसियात से क्या कर देता है? मिला देता है, उसके लिए साबित कर देता है, तो इसको कहते पर्सनिफिकेशन। यानी अकली चीज है, गैर हिस्सी चीज है, उसको आप हिस्सी मुबसर चीज की तरह बना दे। मसलन आप कह दे जैसे तैरना किस चीज का काम है? तैरना तो एक जानदार चीज तैरता है, जैसे बतख तैरता है पानी में, इंसान तैरता है। लेकिन आपने क्या कर दिया? बेजान के लिए सिफत साबित की, बोल दिया आपने लीव्स वर ड्रिंकिंग इन वाटर, पत्ते पानी में डबोए जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, गौता लगा रहे थे। देखिए लीव्स वर ड्रिंकिंग इन वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहे थे। पानी पीते हैं ना पत्ता जब उसमें गिर जाए। आगे देखिए वर्ब दो किस्म पर है, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव और एक को कहते हैं इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का माना है ट्रांजिटिव कि वो मुतअद्दी हो, माना उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा ना हो। और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब जो सिर्फ सब्जेक्ट पर पूरा हो जाए, उसको आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत न रहे। हमारे पास कुछ मॉडल्स वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स, जो कि वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं और माने के अंदर लिचक पैदा कर लेते हैं। मसलन कहते मैं ये काम करता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। आप करते हैं मगर कर भी सकते हैं। ये काम करना होगा, कर लिया। तो ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं, खुड, कैन,
مسٹ یعنی لازم ہے، شوڈ کرنا چاہے، شل کرنا ہوگا، ووڈ، ول۔ آگے ہے کہ انڈیفینٹ پروناؤنز یعنی وہ پروناؤن جو کسی خاص جگہ، خاص چیز کے بجائے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے تو اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ پروناؤن۔ ایک پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر، جیسے ہم کہتے ہیں وہ، دیٹ، دوز، دے، دس، ان کو پروناؤن کہتے ہیں۔ ایک نون ہوتا ہے، نون اسم کو کہتے ہیں۔ اسم مانا وہ چیز جو کسی لفظ جو کسی چیز پر دلالت کرے، شخص پر دلالت۔ پروناؤن پھر جو ہے نون کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ پروناؤن مانے نون سے پہلے، پھر نون سے پہلے یہی آتا ہے۔ اور انڈیفینٹ پروناؤن جو ہے نا، یہ جو ہے غیر معلوم چیز پر دلالت کرتے ہیں، غیر معلوم چیز بتاتے ہیں آپ کو، خاص چیز نہیں بتاتے، خاص جگہ، خاص شخص نہیں بتاتے۔ مثلا آپ نے کہہ دیا کہ دیٹ از ایٹنگ، وہ کھا رہا ہے، وہ تو مشکل نہیں نا دیکھے گا آپ نے دیٹ بولا۔ لیکن کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں پروناؤن، کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن، جو آپ کو پتہ نہیں چلتے یار کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اب وہ کون ہو گئے کچھ لوگ؟ جیسے اب یہاں پر دیکھ لیا فیو ڈیز اگو، کچھ دن پہلے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ کچھ دن پہلے کون سے والے کچھ دن پہلے، نا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے آپ نے فیو استعمال کیا۔ another side، دوسری طرف، ورنہ ایسا تیسا ہوگا۔ all people، all things، اب کون کون سے؟ someone، کوئی ایک جو ایسا کر رہا تھا، somebody، anyone، everybody، each، several، مختلف، one، many، anything۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں، انڈیفینٹ پروناؤنز۔ آگے آپ سے کہہ رہے کائنڈ آف پروناؤنز۔ پروناؤن کی قسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے دیٹ، دس، یہ آپ اشارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آگے یہ بات سن لے، آپ سے بتا رہے ہیں کہ پروناؤن ضمیر جو کہ نون کی جگہ بولا جاتا ہے، مثلا ہی، شی، تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں نون کی جگہ، اسی کو کہتے ہیں پروناؤن۔ آگے ایک اور ٹرم ہے، اس کو دیکھیں، موڈیفائر۔ موڈیفائر مانا موڈیفیکیشن کرنا نا، کسی چیز میں ترمیم کرنا۔ تو آپ سے بتا رہے کہ وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے بارے میں حد مقرر کرتا ہے، اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موڈیفائر کہتے ہیں، موڈیفائر۔ آگے ہے کولیکٹیو نون۔ کولیکٹیو نون کسے کہتے ہیں؟ کولیکٹیو نونز وہ اسم جو بطور یونٹ استعمال ہو لیکن اس میں افراد ہوتے ہیں۔ کولیکٹیو نون کا معنی کیا ہے؟ مجموعہ، جمع کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہہ دیا 1 sheep، 2 sheep، 3 sheep، یہ تو آپ افراد بتا رہے ہیں نا۔ جب اس کے لفظی لفظ بولے کراؤڈ، زحام، کمیٹی، 10 افراد کی کمیٹی، اب اس میں افراد ہوتے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کتنے ہیں۔
جرنی، آرمی، کمپنی، پارٹی، اسمبلی، پولیس، فیملی، ٹیم. یہ کیا ہے؟ یہ سب کولیکٹیو نون ہے. اس میں جمع واحد دونوں کا استعمال ایک جیسا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ ورب لانا چاہیں گے تو ورب اور پرونون جو ہے نا پھر اس کے مطابق ہوگا. ایک اور قاعدہ دیکھیں، کہہ رہے کہ مسٹ کا معنی ہے ضرور، یعنی کوئی کام جب ضرور تو اس کے لیے آپ بولتے ہیں مسٹ. اس کا فرمولہ اور قاعدہ کیا ہے حضرات محترم؟ تو دیکھیے، جب آپ استعمال کریں گے پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر مسٹ ہوگا، پھر ورب فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ ہوگا. اس کے لیے فرمولہ یہ ہے. مثلا آپ کوئی جملہ بولیں گے، مثلا یو مسٹ ٹیچ می، تم مجھے ضرور پڑھاؤ گی. یو سبجیکٹ ہو گیا، مسٹ، ٹیچ ورب ہو گیا، آبجیکٹ می. آئے ہیں ہائی فن. ہائی فن کسے کہتے ہیں یار؟ یہ جو چھوٹا سا سلیش ہے نا، اس کو ہائی فن کہتے ہیں. اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ دو لفظ کو ہم ملا کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہائی فن. جس سے آپ جب کیا کر رہے ہو، کچھ لکھنا چاہ رہے ہو تو لکھتے وقت دو لفظوں کی انگلش کی جو ہے ملاتے نہیں لوگ، بلکہ الگ الگ کرتے ہیں. عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہارڈ ہارٹڈ، مادر ان لا، وہ دیکھیے مادر ان لا. سوات روٹ، دیکھیے آگے کہہ رہے جب ایک چیز کا کسی مختلف چیز سے مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن، اور ایز یا لائک بھی استعمال ہو تو پھر اس کو سمل کہتے ہیں، تشبیہ. جیسا کہ شی از لائک ا روز، وہ تو گلاب کی طرح ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. تشبیہ کا معنی یہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دینا. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایز یا لائک کا استعمال کریں گے. جب دو یا دو سے زیادہ اکٹھے استعمال ہونے والے الفاظ کی ابتدائی آواز ایک جیسی ہو، جو اس میں کانسوننٹ آتے ہیں نا، تو اسے تکرار کہتے ہیں. تکرار، الٹریشن اس کو کہتے ہیں. تکرار کا کیا معنی ہے؟ ایک لفظ کو بار بار لانا، ڈبل لانا. کسی جگہ تکرار ضروری ہو تو پھر کر لیتے، ضروری نہ ہو تو پھر نہیں لاتے، لیکن تاثر کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اور یہ تکرار کبھی کبھی ایک ورڈ میں ہوتا ہے، ایک ورڈ میں، ایک لیٹر میں. جیسے دیکھیے لٹل اسٹیڈی اسٹیپس سیکیور سپرب سکسیس. اب دیکھیے آپ پر اس میں بھی ایسے، اس میں بھی ایسے، اس میں بھی ایسے، اس میں بھی ایسے، اس میں بھی ایسے. تو دیکھیے اس میں کیا ہے؟ آواز اس کی ہے نا، اس سے کبھی کبھی چاشنی پیدا ہوتی ہے عبارت میں، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. اسم کی قسمیں ہم بیان کر رہے تھے نا اس طرح سے، پرونون کی اور نون کی. اب آگے دیکھیں میٹیریل نون کسے کہتے ہیں؟ کانکریٹ نون بھی اس کو بولتے ہیں، یعنی اس میں مادہ، جس چیز کو آپ چھو سکے، دیکھ سکے، پکڑ سکے، ہاتھ سے ٹچ کر سکے، اس کو کہتے ہیں کنکریٹ نون. ایبسٹریکٹ نون کا معنی اس میں مجرد، غیر مادی، معنوی عقلی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. دیکھیں مثلا روشنی یا عقل یا ہیلتھ، صحت. دیکھیں صحت کو کون ٹچ کر سکتا ہے؟
آگے ہیں نیمنگ ورڈ. نیمنگ ورڈ کا معنی ہے نون، یعنی وہ ورڈ جو کسی نام کے لیے استعمال ہو، کسی چیز شخص وغیرہ پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں نیمنگ ورڈ. مثلا ٹیبل. آگے ہے پرونون. پرونون ضمیر کو کہتے ہیں جو نون کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا اپنی ہی کے لیے، شی کے لیے، زید اور ہمراہ کی جگہ. اور ایک ہے موڈیفائر، اس کو ہم نے بتا دیا کہ حد مقرر کر لکھتا ہے.